बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुश्किल परेशानी को, तकलीफ़ मुसीबत को अपनी रहमत से हल फरमा दें और सुकून, राहत, इज़्ज़त, आफ़ियत वाली नेमतों और बरकतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आज की वीडियो में हमारा अमल शौहर के जुल्म से निजात के लिए है, और ये जुल्म बीवी की तरफ से भी हो सकता है, और मोहब्बत की शादी के लिए, और किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, आपस में सुलह के लिए 4-5 टॉपिक हैं हमारे। इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर हमारे वज़ाइफ होंगे। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर अमल के लिए एक जैसी हैं। इसलिए सबसे पहले मैं उन हिदायत को, उन शराइत को अर्ज़ करूँगा, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। टॉपिक मैंने अर्ज़ कर दिया। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है नमाज की पाबंदी। आपने नमाज की पाबंदी करनी है, और नमाज 5 वक़्त की एहतमाम के साथ। एहतमाम क्या है? अज़ान होते ही नमाज के लिए उठ जाना, ये एहतमाम है। और नमाज में सुस्ती करना, नमाज में छोड़ना नहीं। नमाज में सुस्ती करने से 15 तरीके से इंसान को अज़ाब होता है, तो इसलिए सुस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अज़ान होते ही नमाज पढ़ देनी चाहिए। और दूसरा, अपने आप को गुनाहों से बचाना है। गुनाह होते रहेंगे, जब गुनाह हो जाए तौबा कर लें। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया, फिर तौबा की, फिर गुनाह हो गया, मुझसे तो गुनाह छूटते ही नहीं, मैं क्या तौबा करूँ, मेरी क्या तौबा है। देखिए, अगर दिन में 70 दफ़ा भी गुनाह होता है तो 70 दफ़ा तौबा कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 दफ़ा माफ़ फरमा देंगे। अजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। अगर अल्लाह मेरे इतने मेहरबान ना हो तो हम गुनाहगारों का क्या हाल हो, हम कहाँ जाएं। गुनाह होते हैं, एक आस लग जाती है, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, फिर माफ़ फरमा देंगे। एक बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम हुआ और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अगर मैं तेरे गुनाह लोगों पे खोल दूं तो ये जो तेरी इज़्ज़त है ना, कोई बंदा तेरी इज़्ज़त ना करे, कोई तुझसे सलाम तक ना ले। तो वो भी फरमाने लगे, अल्लाह अगर मैंने आप पर आपकी रहमत को इन लोगों पे खोल दिया ना, तो सजदा इनमें से किसी एक ने भी नहीं करना। कि वो लोग कहेंगे अल्लाह इतने मेहरबान हैं, क्या ज़रूरत है सजदा करने की, और क्या ज़रूरत है नमाज़ पढ़ने की। तो इल्हाम हुआ कि भाई तू भी चुप रह और मैं भी चुप रहता हूँ, मैं भी नहीं लोगों को बताता। और ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर ताल्लुक़। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत देखिए, एक बंदा है वो गुनाह करता है, फिर उसने तौबा कर ली, फिर गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, गुनाह करता रहा, तौबा करता रहा, हत्ता कि गुनाह किया और मौत का वक्त आ गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गुनाहगार की इस बात पे माफ़ फरमा दिया उसको कि अगर ये ज़िंदा रहता तो फिर तौबा कर लेता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा की इस इस्तकामत पर उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। ऐसे मेहरबान अल्लाह से हम अपने मसले हल नहीं करवा पाते। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होते, हम अल्लाह से मांगते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कोई वजीफ़ा पढ़ें, 2-4 लफ्ज़ पढ़ लें, हमारे मसले हल हो जाएं, हमें ना नमाज़ें पढ़नी पड़े, ना हमें गुनाह छोड़ने पड़े, ना हमें कोई और काम करना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। और 2 बातें, ये 2 बातें बहुत ज़रूरी थी, और इनको छोड़ के आपका मसला हल नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये कि आपने तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करना है, चाहे 2 रुकू ही क्यों ना हो, 2 रुकू ही क्यों ना हो, आपने तिलावत का एहतमाम करना है। और बेहतर यह है कि 1 सिपारा रोज़ाना पढ़ें, और सदका दें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। बेहतर ये है कि जो आप सदका देते हैं वो आप जमा करते रहें। पूरे महीने का जितना जमा हो आप किसी रिश्तेदार को राशन डलवा दें जो मुस्तहिक है, या फिर किसी पड़ोसी को। गलियों में मांगने वाले, बाज़ारों में मांगने वाले, इनको नहीं देना चाहिए, ये मुस्तहिक नहीं होते, और इनकी वजह से मुस्तहिक लोगों का भी हक़ मारा जाता है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अब बढ़ते हैं चंद बेसिक उन मुस्ताहबात की तरफ, या उन चीज़ों की तरफ जिनके करने से अमल में फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अमल का फ़ायदा बढ़ जाता है। तो उसमें पहली चीज़ है 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ना। ये जो नमाज के ज़रिए अपने मसाइल हल करवाना ना, ये असल वजीफ़ा है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो नमाज से अपने मसलों को हल करवाया करते थे। तो 2 रकात नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। हज़रत खुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। तो ये पहला अमल हो गया वजीफ़े का। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, तरतीब से बताता जाऊँगा जिनको करना ज़रूरी है,
اور جن چیزوں کو اگر آپ نے نہ کیا تو وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا، اور وہ 2 چیزیں جن کا اہتمام تھا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نماز کی پابندی۔ یعنی وظیفہ کے اندر جو 4 چیزیں ہیں ابھی میں وہ عرض کروں گا۔ پہلے جو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں وہ وظیفہ کے ابتدا میں، یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کی تیاری ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ نے نماز ادا کی ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہو، اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو عمل سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مجھے معاف فرما دے جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں۔ پھر آپ عمل شروع کریے، اور عمل کا پہلا سٹیپ ہے 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے مصلی پر بیٹھ کے عمل کریں۔ محسوس ایام میں ہے پھر بھی ایسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے نماز ایک وظیفہ ہے، نماز بذات خود ایک وظیفہ ہے، دعا بذات خود ایک وظیفہ ہے، مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح دیکھیے نا، ایک عمل کیا، دوسرا عمل کیا، تیسرا عمل کیا، جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اتنی جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ تو اعمال ہم نے اس لیے کرنے ہیں کہ ہم نے سب اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مسئلے حل کرواتے تھے، ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس عمل کے لیے میں عرض کرتا چلوں، اور اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے بہت شارٹ سی بات کرنی ہوتی ہے، لیکن سمجھانا تو لازمی ہوتا ہے، اس لیے بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات، میں نے 3 احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ ان 3 احادیث مبارکہ سے میں وظیفے بتاتا ہوں، اور یہی کافی ہے، اس سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں نے بتا دی، نماز 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، فرمایا کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اس کو بیسیکلی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان 3 احادیث مبارکہ کے مطابق وظیفہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آپ اللہ رب العزت سے ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مانگنا شروع کر دیں، آپ کو یوٹیوب پہ وظیفے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر بندہ روزانہ اپلوڈ ہونے والے وظائف میں ہر وظیفہ لازمی کرے، اس طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ اور مسئلہ حل نہ ہو یہ ناممکن سی بات ہے، بھئی اللہ سے مانگ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اور کیسے ہونے۔ میری یہ گزارش ہے، بہت سے لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے رابطے کرتے ہیں آگے پیچھے، حضرت میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت عز ذلت کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، ہم نے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اس لیے اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز آپ نے رابطہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے، اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کروانا ہے۔ یاد رکھیے گا، ورنہ اس راستے کی ایسی خباثتیں ہیں کہ جنات زنا تک کرتے ہیں، اور میں ہر ویڈیو میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور میرے پاس پھر کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ خیر، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میں نے احادیث مبارکہ عرض کر دی، اب اس کے مطابق میں آپ کو ان 4 مسائل کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارا جو مسئلہ ہے، اب میں ترتیب سے بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ جو میں نے اعمال بتائے ہیں ان کو ساتھ آپ نے شامل کر لینا ہے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے شوہر کے لیے۔ تو شوہر کے لیے میں اسی ترتیب سے عرض کروں گا، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے، مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے ذکر کرنا ہے، یا لطیف جل جلالہ۔ اس کا ذکر یوں ہوگا، آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے اور ذکر کرنا ہے، یا لطیف جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا لطیف جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا لطیف جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے اس کے ساتھ یہ جو 4 وظائف بتائے جائیں گے، ان میں جو ذکر ہے، ذکر کو پلے کیا جائے۔ یعنی آپ نے وظیفہ کرنا ہے صرف 3 دن اور 3 دفعہ،
آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے روزانہ صرف ایک دفعہ، اور اس کا وقت محسوس نہیں ہے، جس وقت آپ چاہیں کر سکتے ہیں، جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت کی تخصیص ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی جگہ کی تخصیص ضروری نہیں ہے، بس مصلی پر بیٹھیں جہاں اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے آپ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں، بس وہی راستہ ہے۔ تو ذکر کرنا ہے یا لطیف جل جلالہ کا، اور یہ 3 دن میں روزانہ ایک دفعہ آپ کسی بھی نماز کے بعد وظیفہ نفل پڑھ کے وظیفہ کریں گے۔ اور اگر شوہر کے لیے یا لطیف یا اللہ کا ذکر سنیں، یہ میں ویڈیو الگ سے اپلوڈ کروں گا، اس میں 10 سے 15 منٹ جتنا بھی ذکر ہو، اگر آپ وہ میرے ساتھ ایکسٹرا ٹائم میں اگر ذکر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لیکن آپ نے مختصر وظیفہ ایسے ہی کرنا ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے قرض سے نجات کے لیے۔ تو قرض سے نجات کے لیے آپ نے یا رزاق جل جلالہ، 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 یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ اس طرح آپ نے جل جلالہ کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور دونوں کو اکٹھے پڑھ لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے صلح کے لیے، 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، کہیں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہاں صلح نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے یا شہید جل جلالہ، اس کو بھی 11 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد 11 مرتبہ یا شہید جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا شہید جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اور چوتھا وظیفہ ہے مشکل سے نجات کے لیے، حاجت کے لیے، اس کے لیے آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، 11 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ مکمل ہو گیا، 2 رکعت نفل کے بعد جو 4 وظائف بتائے گئے ہیں سامنے لکھے بھی ہوئے ہیں، اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اب بیسک سب کا سیم پروسیس ہے، اب سن لیجئے۔ اب آپ سب نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اپنا اپنا وظیفہ کر لیا 11 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب آپ نے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی دفعہ آپ چاہے پڑھیے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، اللہ کا واسطہ ہے۔ اب کیا وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کہاں سے وظیفے چاہیے؟ کیا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا کافی نہیں؟ اولم یکفی بربک، اللہ فرما رہے کیا میں تیرا رب کافی نہیں؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سکے کے وظیفے، یہ لونگ کے وظیفے، یہ گلاس پانی پہ دم کر کے فلاں کے وظیفے خدا کا واسطہ ہے، اب ان وظیفوں کو چھوڑ دیں، ورنہ لوگ نئے سے نئے وظیفے مارکیٹ میں لاتے جائیں گے اور یہ سب تو ہوتا رہے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت سے پھر کم از کم 5 سے 10 منٹ دعا ضرور کیجیے گا، جو چاہے اللہ سے مانگ لیجیے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں، دعا مکمل کر لیں، تو آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجیے گا، یا جو بھی درود پاک سامنے شو ہوئے تھے ان میں سے بھی کوئی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ عمل کی اجازت کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔